अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इंतखाबात में सिर्फ 12 दिन बाकी हैं और आज बिलाखिर मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश कर दिया है और मंशूर में कुछ चीदा नकात हैं जो मैं आपको बताऊँगी। 1 करोड़ नौकरियाँ हैं, हेल्थ कार्ड है, एजुकेशन कार्ड है, स्पोर्ट कार्ड है, सीनियर सिटीज़न कार्ड है, स्मोक से पाकिस्तान, आर्टिकल 62 और 63 की असल हालत में बहाली, नैब का खात्मा, बल्दियाती हुकूमतों का आइनी तहफ़्फ़ुज़ है, मकामी हुकूमतों के खात्मे के 90 रोज़ में इंतखाबात हैं और महंगाई 4 से 6% तक लाना। इसके साथ साथ इक़्तिसादी शरह 6% होगी। सालाना बरामदात $60 अरब होंगी। मुल्क भर में इवनिंग स्कूल्स, नई यूनिवर्सिटीज़ का क़याम, बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी होगी। बिजली पैदावार में 15,000 मेगावाट का इजाफा होगा। हर सूबे में कैंसर हस्पताल बनाए जाएंगे। 50 लाख तलबा की IT तरबियत, 5 बड़े शहरों में IT सेंटर्स बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमतों को वाईफाई शहर बनाया जाएगा। जदीद खतूत पर पुलिस की तंजीम साजी भी की जाएगी। गवादर को खिते में तवानाई का मरकज़ बनाना, तमाम डिवीजन्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कराची से लाहौर इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। एयरपोर्ट्स की तोसी और आउटसोर्सिंग भी की जाएगी। चाइल्ड लेबर और मैरिज का भी खात्मा होगा। ख़वातीन के लिए कौमी बजट में इजाफा भी रखा गया है और कौमी सियासत में नौजवानों की शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाएगा। यानी ये वो चीदा नकात हैं जो मैंने मुख्तसर से अभी बताए हैं और इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। ये सफ़र कितना आसान होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। कल भी हमने जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा से हमने गुफ्तगू की और मंशूर के बारे में हमने उनसे बात की तो रोड मैप की जब बात की गई तो रोड मैप उन्होंने नहीं बताया था। अब क्या देख रहे हैं, अब रोड मैप क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अगर देखा जाए इसका मंशूर जो मैंने ख़ुद वहाँ पर मौजूद था और बाकायदा इसका बगौर जायज़ा लिया तो मुझे ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ी मेहनत के साथ ये मंशूर तैयार किया है जिसमें हर पहलू को उन्होंने टच किया, हर सेक्टर को टच किया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं जिसमें SIFC का बताया जा रहा था, वो इसमें पूरे मंशूर में कहीं पर हमने नहीं देखा कि उनके मामलात को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। शायद वो ये समझते हैं कि वो 13 माह की या 16 माह की परफॉर्मेंस को अपने साथ नहीं अटैच करना चाहते, चाहे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेते हैं कि हमने IMF के मामलात को बेहतर बनाया। और दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें कहीं पर ऐसे हमें नहीं देखने को मिला कि रोड मैप किसी चीज़ का मिला हो। अपने महंगाई कम करनी है, बेरोज़गारी कम करनी है, गुर्बत का खात्मा करना है, आपने मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है, दानिश स्कूल को पूरे पाकिस्तान में उसका जाल बिछाना है, उसका रोड मैप भी होता है। वो शायद हमें कहीं नहीं मिला। मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो वसाइल कहाँ से आने हैं इस पर अगर सवालात जवाबात होते तो शायद वो उसके जवाबात सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके मैं आपको चंद एक बड़े नकात रखूं, और ये रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कई हफ्तों से ये बात चल रही थी कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर नहीं आ रहा, उस मंशूर में क्या चीज़ छुपी है जो बेनकाब होगी। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो चंद एक चीदा पॉइंट्स रखता हूँ कि महंगाई में तारीखी कमी होगी। माली साल 2025 तक 10% कमी की जाएगी। महंगाई 4 से 6% तक लाना 4 साल का हदफ है। 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां 5 साल का हदफ है। ठीक, हमने थोड़ा सा 5 साल पीछे जाइए तो आपको 1 करोड़ नौकरियां उस वक्त भी हमने सुनी थी और आज भी हम यही सुन रहे हैं। और इक्तिसादी शरह नमू 6% से ज़ायद होगी। गुर्बत में 25% कमी होगी। बेरोज़गारी में 5% कमी होगी। फ़िक्स आमदनी $2,000 होगी। मुझे याद पड़ रहा है कि शायद 1800 के करीब तक तो शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2022 में यहाँ तक पहुंची हुई थी। इसी तरह माली खसारा 3.5% या इससे कम 4 साल का हदफ है। करंट अकाउंट खसारा जो है वो GDP का 1.5%। और फिर उन्होंने लिखा है कि सालाना बरामदात $60 अरब होगी, ये 5 साल का हदफ रखा गया है। फिर उन्होंने कहा है कि तनख्वाहें जो है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ेंगी। इसमें फिर अदालती मामलात पर अगर मैं आपको चंद एक पॉइंट रखूं जिसमें वो कहते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 1906 में तरामीम की जाएंगी। और फिर वो कहते हैं अदालती तकर्रियाँ, मेरिट और शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। और नैब का खात्मे की बात की गई है।
اور پھر عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام لانے کی بات کی گئی ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ پارلیمان کی جو ہے وہ بالادستی کی بات کی گئی ہے، جس کی یہ پہلے بھی نواز شریف صاحب بات کرتے تھے۔ اور بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% کمی، بجلی کی پیداوار میں 15,000 میگا واٹ کا اضافہ، تو ملک بھر میں شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار۔ اور اسی طرح جو میں نے اس میں ایک چیز جو اہم دیکھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مقامی حکومتوں کے حوالے سے کہ مضبوط مالی اور انتظامی اختیارات، اور حقیقی معنوں میں اگر یہ پروجیکٹ شروع سے اس کا آغاز کر دیا جائے، یعنی نچلی سطح تک جو ہے، جس کی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم اگر اس کا آغاز کر دیا جائے، جو یہ منشور میں یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر تو مسائل جو ہے خود بخود کسی حد تک جو ہے وہ ختم ہونے لگ جائیں گے، حل ہونے لگ جائیں گے۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو بلدیاتی حکومتوں کے حوالے کیا جائے گا، اور خصوصی لوکل گورنمنٹ سروس کیڈر کی بات کی گئی ہے، اور پھر پہلی دفعہ جو ہے وہ خاندانی بہبود کی بات کی گئی ہے کہ پیدائش میں وقفے کے بارے میں آگاہی، یہ پہلے بھی ہوتی تھی، مختلف پروجیکٹ لائے جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے پھر دیگر پروجیکٹس کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیے منشور تو دیکھنے کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کسی ایسے ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی بھرمار ہے، ہم نے کسی کے قرضے نہیں دینے، وسائل کی ہمیں کمی نہیں ہے، حالات ہمارے بہترین اور خوبصورت سسٹم چل رہا ہے، اور سسٹم یہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کرنا ہے اور اس کی ہم نے مکمل تیاری کر لی ہے، اور جیسے ہم اقتدار میں آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور یہ منشور سے تو بہت اچھا سسٹم جو ہے وہ خیال آتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ خواہشات سے اگر ہم باہر نکلے اور خواب دکھانے سے ہم باہر نکلے اور عملی طور پہ جائیں، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیے کہ آپ سمجھیے کہ آج ایک اعلان ہوا، یا میں اعلان کر دیتا ہوں کہ میں نے 110 منزلہ جو ہے وہ ایک پلازا تیار کرنا ہے، لیکن اس میں نیچے زمین نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں نے اعلان کر دیا ہے کہ 110 منزلہ آج ایک پلازا تیار ہوگا، نیچے اس کی زمین نہیں ہے، لیبر کہاں سے آئے گی، وسائل کہاں سے آئیں گے، وہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی، ڈیزائن کیا ہوگا، لے آؤٹ کیا ہوگا، اس پر میں نے کوئی بات نہیں کرنی، صرف ایک بڑا اعلان ہو گیا ہے، اور یہ میں کہوں کہ اگلے 5 سالوں میں یہ پلازا تیار ہوگا، اور اس میں انٹرنیشنل جو ہیں وہ آ کے ڈیلیگیٹس بیٹھیں گے، انٹرنیشنل ڈونرز آئیں گے، انویسٹمنٹ ہوگی، لیکن زمین میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا خاکہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بناتی ہیں۔ اور اگر پھر میں آگے جاؤں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کچھ اہم چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ جو کمپنیز کی اکثر بات کرتے تھے کہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو کمپنیز کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، اس پر بھی سوالات بھی اٹھتے ہیں، اتھارٹیز پر بھی سوالات اٹھتے ہیں، تو اس میں جو شاید جو میرے پاس جو پوری ان کے منشور ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اتھارٹیز اور کمپنیز کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ پھر جو بات کرتے ہیں کہ جو ایک اکثر ہوتا ہے نیچر ریٹ آف امپلائمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ریٹ آف امپلائمنٹ اگر آپ وہ کہتے ہیں 5 سے 6% پر آ جائے گی، یعنی وہ ایک اکانومی میں ٹرم استعمال ہوتی ہے فل جو ہے وہ فل امپلائمنٹ کی، یعنی اگر کسی بھی کنٹری میں 4 to 5% کے قریب یا 6% کے قریب ہو ان امپلائمنٹ، تو آپ اس کے فل امپلائمنٹ میں کور کرتے ہیں۔ تو یوں اگر کہا جائے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کام کرنا نہیں چاہتے یا کچھ اس ایج بریکٹ میں ہوتے ہیں، تو لائک اگر وہ اس پوزیشن پر لے آئیں گے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس منشور میں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات تو یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسرا، ملک کی مسائل کا حل اور جو پرکشش یہ دعوے کیے گئے ہیں، آپ نے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ IMF کی کچھ شرائط ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس پر بھی بات کریں گے، پہلے مجھے عادل صاحب کی جانب جانا۔ عادل صاحب، جس طرح سے آپ کہتے رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں منشور بنانے میں، بالآخر ان کی محنت جو وہ تو نظر تو آ رہی ہے، لیکن روڈ میپ کیا ہوگا؟ یہ کل بھی ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ سے بات ہوئی تو روڈ میپ کی بات کی تو ہمیں کچھ تسلی بخش جو تھا وہ جواب نہیں ملا تھا۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت ہمیں ایک بتایا گیا ہے منشور، کیا یہ معاشی حقائق کے قریب تر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ مریم فاطمہ، سب سے پہلے تو آپ کو جو سب سے زیادہ انتظار تھا اور آپ کہہ رہی تھیں آخر کیوں نہیں آ رہا منشور، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ 27 تاریخ اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ بالآخر آج وہ منشور بھی آ گیا۔ حسن رضا صاحب نے پہلی رو میں بیٹھ کے وہ ساری تقریب کا خود معائنہ کیا، اس کو رپورٹ کیا۔ اچھا، اب اس منشور کی بات کرتے ہیں کہ
نون لیگ نے جو آج منشور دیا ہے اس کا کوئی امپیکٹ بھی نظر آیا ہے یا نہیں آیا؟ امپیکٹ بالکل نظر آیا. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تانا دے رہی تھی جی یہ تو ڈرائنگ روم سے نکل ہی نہیں رہے, ان کا منشور تیار ہی نہیں ہو رہا, دیکھیں جی ہم عوام میں آ گئے. تو آج جب ان کا منشور اناؤنس ہوا تو پیپلز پارٹی تو اس سے پہلے سے فیلڈ میں تھی, لیکن پیپلز پارٹی کو بھی آج اپنا منشور اناؤنس کرنا پڑا. اس یعنی ایک تو انہوں نے آج میڈیا کے ساتھ اپنا منشور شیئر کیا, اور آج ان کو بھی پریس کانفرنس رکھنی پڑی, اگرچہ وہ بڑی تقریب نہیں تھی لیکن اسلام آباد میں ایک تقریب میں انہوں نے بھی منشور کو اناؤنس کرنا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل پریشر دیگر جماعتوں پہ بنا کہ نون لیگ نے آج ایک بڑا شو کیا اور اگلے آنے والے 5 سال کا جو لائحہ عمل انہوں نے دیا. اچھا, اس منشور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حقیقت کے قریب نظر آتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آئیڈیالزم ہے. اچھا, دنیا بھر میں سیاسی جماعتیں ایسی کرتی ہیں, 100% عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اگر اس پہ 70% بھی 60% بھی عمل درآمد ہو جائے تو ملک اور قوم کو بہت کچھ مل سکتا ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم خصوصی عمل درآمد کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہر 3 مہینے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا جائزہ لے گی. ہمیں یاد ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت کہا تھا کہ جی ہم پہلے 100 دن میں اس کے پہلی 100 دن کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. سیاسی جماعتیں ایسے کرتی ہیں, لیکن اصل امتحان پھر اس وقت شروع ہوتا ہے جب عوام سال 2 بعد پوچھنا شروع کرتے ہیں. حسن یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں SIFC کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس منشور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ پازیٹیو جسچر دے رہی ہیں کہ ریاستی اقدامات اور جو فیصلے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا. مثال کے طور پہ اس منشور کا سب سے پہلا پوائنٹ ہی زراعت اور کسان ہے, اور SIFC کا بھی سب سے پہلی ترجیح, یعنی جو سب سے پہلے انہوں نے جو چیز اناؤنس کی تھی وہ ایگریکلچر کے حوالے سے تھی. اور اس منشور کے اندر بھی جو شامل نکات ہیں وہ SIFC کے انیشیٹو سے مطابقت رکھتے ہیں. تو اس میں شاید یہ لکھنا ضروری نہیں تھا, لیکن یہ بڑا واضح جسچر ہے کہ جو ریاست پاکستان انیشیٹو اور فیصلے لے چکی ہے وہ 45% کے قریب ہے, اور اس کو 4 سے 3% پر کیسے لایا جائے گا؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دوسری چیز اس منشور پہ میں ایک بڑی دلچسپ ہے, حیران کن ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتیں اس پہ بات نہیں کر رہی, وہ ہے کلائمیٹ چینج. انہوں نے اپنی دوسری ترجیح کلائمیٹ چینج کو رکھا ہے, جو کہ اصل میں بہت بڑا اس وقت تھریٹ ہے, چاہے ترقی پذیر ملک ہے چاہے ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن اس پہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس سے آپ کی معیشت افیکٹ ہو رہی ہے, جس سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے, جس سے آپ کا عام شہری جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. پھر معیشت کے حوالے سے بہت سے اہداف جو ہیں وہ ریئلسٹک ہیں, اگرچہ اس میں بہت سی چیزیں ایسے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جو مہنگائی والا سوال کیا, دیکھیں ایک ایسا ملک جہاں پہ 60 ارب ڈالرز کی سالانہ امپورٹ ہو, جہاں پہ آپ آئل امپورٹ کر کے اپنی اکانومی چلا رہے ہو, جہاں آپ کی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی ہو جو آپ امپورٹ کر رہے ہو, تو ایسے میں آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں سالانہ 5% کمی کر دیں گے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے, ایک انہوں نے بالکل, اور سالانہ جو برآمدات ہے وہ 60 ارب ڈالر تک, لیکن اس میں جو عالمی مارکیٹ ہے اس کے ڈائنامکس یہ اثر انداز ہو رہے ہوں گے. 1 کروڑ نوکریوں کا, یہ وہی 1 کروڑ نوکریوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, آج وہی 1 کروڑ نوکریاں, لیکن اب انہوں نے ساتھ وضاحت کی 5 سال میں ہے, اور 5 سال کا مطلب ہے 20 لاکھ نوکریاں سالانہ. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. بہرحال اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے جب آپ نے ایکسپورٹس اس لیول پر لے کے جانی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ لے جانی ہے, تو اس کے لیے انڈسٹری بھی لگانی ہوگی, اور جب آپ انڈسٹری لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو سستی بجلی دینا ہوگی. تو اس منشور کے اندر وہ سستی بجلی کا ایک پلان موجود ہے. تو ظاہر ہے جب انڈسٹری لگے گی, بجلی سستی ہوگی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, ریونیو آئے گا, تو ظاہر ہے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی. آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں, بالکل دیکھیں بجلی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 15,000 جو میگا واٹ بجلی میں اضافہ ہوگا, جبکہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 40,000 میگا واٹ ہے, جبکہ نیڈ ہماری ہے وہ 25,000 میگا واٹ ہے. تو مطلب 40 اور اگر 15 کو اگر ہم ایڈ کریں تو 55,000 میگا واٹ بجلی ہو جائے گی. اتنی تو نیڈ بھی نہیں ہے, تو کیسے پاسبلٹی ہوگی؟ یہ بوجھ نہیں ہوگا یہ؟
نہیں ضرورت ہے ہمارا اس منشور میں یہ بات بھی ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بات بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں ضرورت اس طرح ہے, ظاہر ہے جب آپ نے انڈسٹری لگانی ہے, یہ تو وہ نیڈ ہے, یہ تو وہ ریکوائرمنٹ ہے جو اس وقت آپ جس کنڈیشن میں ہیں. اب آگے ظاہر ہے جب آپ گرو کریں گے, آپ نے سی پیک کے پروجیکٹس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے نکل کے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آنا ہے, آپ نے حقیقت میں سی پیک کو چلانا ہے, آپ نے حقیقت میں سرمایہ کاری لانی ہے, آپ نے یہاں ملیں لگانی ہے, تو یہ بجلی بھی کم پڑ جائے گی. اور اس کے لیے آپ کو اپنا ڈسٹریبیوشن سسٹم اصل میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم 3 حکومتوں کا کمپیریزن کریں نا, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف, تو بجلی کے منصوبوں میں سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا. یہ ایک حقیقت ہے. اور ان کا تجربہ الیکٹریسٹی یعنی جو بجلی کا جو اس وقت کرائسس تھا جس میں سے فوری طور پہ نکلنا تھا, اس میں ہمیں یاد ہے انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. پھر دیکھیں جی ان کا ٹارگٹ ہے جی ترسیلات زر, وہ 40 ارب تک آ جائیں گی. چلیں یہ سمجھ آتا ہے. جی ڈی پی گروتھ, اب یہ تمام بڑے پروجیکٹس, موٹر ویز, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے سرمایہ کاروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تو ماضی میں تو اس حوالے سے جو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ اس حوالے سے ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ظاہر ہے اس میں ڈیلیور کریں گے تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہوگی. پھر اس کے علاوہ اچھا کچھ چیزیں ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں, کچھ 1-2 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو اس منشور کی کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ سب سے زیادہ ووٹر کون ہے اس مرتبہ؟ 5.5 کروڑ ووٹر یوتھ ہے. سب سے آخری پوائنٹ یوتھ لکھا ہوا ہے. یعنی پہلی ترجیح, جس طرح ہم نے اپریشیٹ کیا کہ پہلی ترجیح زراعت اور کسان ہے, جو اس ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے, جو اس ملک کی ریاستی ترجیحات کا حصہ ہے. سب سے آخری ترجیح جو ہے وہ نوجوان ووٹر ہے. یوتھ کے حوالے سے سب سے آخری پوائنٹ اس میں ڈالا گیا ہے. عدالتی اصلاحات ہیں, عدالتی اصلاحات یہ نہ کر سکتے ہیں نہ یہ کر پائیں گے. عدالتی معاملات جو ہوتے ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا جب لیجسلیشن بھی ایون کی گئی تو عدالتیں اپنے دائرہ اختیار میں نہیں آنے دیتی. اس میں آئینی ترمیم بھی, نیب کا خاتمہ, ان کی حکومتیں رہ چکی, پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی, وہ نیب کا خاتمہ کبھی اس کا کوئی نام تبدیل کرتے ہیں وہ نہیں کر پائے. پھر ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے بلدیاتی نظام, گڈ گورننس, جو کہ بلدیاتی نظام جس میں بہت اہم کردار ہے. تو یہی وہ حکومتیں تھیں جنہوں نے بلدیاتی نظام کو پھلے پھولنے نہیں دیا, جس نے مشرف دور جیسا بلدیاتی نظام جو ہے جاری نہیں رہنے دیا, جنہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں جی 90 دن میں انتخابات کرا دیں گے, جن کی حکومت میں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ مختلف لیجسلیشنز کر کے روکنے پڑے, وہ نہیں ہو سکے. تو بلدیاتی نظام اور گورننس جو ہے یہ. اچھا پھر دوسرا معاملہ انتظامی اصلاحات, جو بیوروکریسی میں اصلاحات کے لیے کیا کرتے ہیں, ایک ڈی ایم جی گروپ کے ریٹائرڈ افسر کو بٹھا کے کہتے ہیں بیوروکریسی میں اصلاحات کریں, اور وہی نہیں ہونے دیتا. پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ, ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے, وہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کا 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. تعلیمی اصلاحات پہ بہت کچھ اس میں لکھ دیا گیا, لیکن اس 2 کروڑ 60 لاکھ بچے کے حوالے سے کوئی پلان نہیں. یعنی جتنی یورپ کے ایک ملک کی آبادی 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہوتی ہے, ہمارا 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہے, اور وہ اس منشور میں نظر نہیں آ رہا. پھر سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے چیزیں لکھی ہیں, خوشائن ہے, اللہ کرے یہ ہو جائے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. یہ پی ٹی آئی دور میں بھی نہیں ہوا. ہم نے جب دیکھا کہ سمندر پر پاکستانیوں کے حوالے سے حالانکہ ان کا ایک خاص لگاؤ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن جائیداد کے مسائل کا حل آج بھی سمندر پر پاکستانی بیچارے جو ہیں وہ اسی طرح پس رہے ہیں. وطن واپسی پر سہولیات, ان کے لیے کاؤنٹر بنا دیے جائیں گے. آج بھی ہر ایئرپورٹ پہ کاؤنٹر ہے, لیکن کوئی ان کو فیسیلیٹیشن نہیں ملتی, کوئی ان کو ریلیف نہیں ملتا. مخصوص نشستیں جو رکھی جائیں گی, ہمیشہ بات ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اگر ان کا تنقیدی جائزہ لیا جائے. جوائن کر چکے ساتھ صاحب, آج مسلم لیگ نون نے بالآخر جو ہے وہ منشور وہ پیش کر دیا, آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا. تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ منشور جو ہے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا, منشور آپ سے کیا ہوا سچا وعدہ ہوتا ہے, اور نواز شریف نے کوئی ایسا وعدہ کیا جو نہ نبھایا ہو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس پر, امپلیمنٹ کروانا کتنا آسان ہوگا؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں بات کر سکتا, عدیل صاحب نے بڑی زیادتی کی کہ کہا کہ اس منشور میں ایک آدھ ایسی چیز بھی ہے جو شاید تھوڑی سی ناقص ہو یا جس میں کمی رہ گئی ہو. بات تو انہوں نے بالکل درست کی کہ اگر آپ ایک آنکھ بند کر لیں
اور اندھیرا کر لیں اور منشور کو ایک پرٹیکولر اینگل پہ رکھیں اور دل کے اور دماغ کے تمام دروازے بند کر لیں تو بڑا زبردست لگ رہا ہے. اور جس شخص کو بھی نظر نہیں آتا اس طرح زبردست تو وہ اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے, وہ حق جاننا نہیں چاہتا. عدیل صاحب نے کہا کہ یوتھ کو بالکل اینڈ میں رکھا ہے, وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یوتھ تو پہلے ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقی چیزوں کو پہلے رکھا جو ان کے ساتھ نہیں ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں آج صبح اپنے کچھ دیگر نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ جب شہر اقتدار کی سڑکوں پہ چل رہا تھا تو ہر شخص رک رک کے کہہ رہا تھا کہ منشور دیکھا ہے کتنا زبردست ہے, کیا کمال منشور ہے. بلکہ تھوڑا اتفاق ہوا گرد و نواح کے جگہوں پہ جانے کو تو لوگوں نے آج باقی کوئی ہر کام صوبے میں نہیں کیا. کینسر ہسپتال بھی بنائے جائیں گے. اپنے میڈم اگر آپ بڑا مناسب ہو کہ اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں نا تو بہت مناسب ہو اس کانورسیشن کے لیے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آج صبح جب ہم دفتر کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر گلی ہر چوراہے پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس منشور کو پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ہی تو اصل میں پاکستان میں امید آئی ہے. کچھ بچے کھیل رہے تھے سائڈ پہ, یتیم خانے کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے, آج ان کے چہروں کے اوپر بھی مسکراہٹ تھی کیونکہ مسلم لیگ نون نے منشور کتنا کمال دیا ہے. یہ وہ اٹل وعدہ ہے جو ماضی کی طرح نہیں 2023 سے تاریخ شروع ہوتی ہے. جو 88 میں اٹل وعدہ کیا تھا وہ اٹل نہیں تھا, اس وقت کا منشور درست نہیں تھا. جو 93 کا منشور تھا وہ اٹل وعدہ نہیں تھا, وہ تو کوئی اس میں سے کچھ پورا نہیں ہوا, منشور ٹھیک نہیں تھا. 97 کا اٹل وعدہ نہیں تھا, وہ اس وقت کا وقت اور تھا, منشور ٹھیک نہیں تھا. 2013 میں اٹل وعدہ نہیں تھا. تاریخ تو بنی نوع انسان کی کم از کم اس خطہ ارض پہ تو اب سے شروع ہوتی ہے. آج کے دن سے یہ نوروز ہے, آج نون لیگ کا منشور آیا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ حسن رضا صاحب آپ کو 2-3 ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, یہ باتیں بالکل غلط ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں ہر شخص اس وقت ہر گلی کوچے میں, ہر گاؤں میں, ہر کمرے میں, ہر ٹیلی ویژن پہ عدیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کے, ہم دل ہو کے, ہم دم ہو کے اس منشور کی تعریف کر رہے ہیں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے 100 میں سے 110 ووٹ پڑ جائیں اس منشور کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے ناظرین, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے تو واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے آج نواز شریف صاحب نے ماضی کچھ سیاسی واقعات سے بھی پردہ اٹھایا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ سارے رہنما لندن میں بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب گورنمنٹ نہیں لینی, اگر لے لی ہے تو اب چھوڑ دو. لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے اور مخالفین نے ایسا الٹیمیٹم دے دیا اور جس کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے. کچھ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. حسن صاحب, جس طرح سے بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب, جو آج سیاسی اور معاشی عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اس کی وجہ صرف نون لیگ کا حکومت نہ چھوڑنے کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے, قومیں آگے بڑھتی ہیں اور ہمارے حکمران تقریریں کر کے قوموں کو, عوام کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھیے اور آپ آگے کی طرف جائیے. نواز شریف صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں وہ ماضی کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جب 16 ماہ کی پرفارمنس کی بات ہوگی تو وہ اس تناظر میں یہ بات کر رہے تھے کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے, معاشی حالات اور دیگر حالات کو, کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دکھائی دے رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ بجائے کہ سابقہ حکومت کی پرفارمنس کا بوجھ ہم کیوں لیں, جو کہ بیڈ پرفارمنس تھی, وہ اس وقت کے کہتے ہیں کہ وہ حالات بہت برے تھے, تو بجائے ہم اس کی کارکردگی کا بوجھ کیوں اٹھائیں, ہم آگے کی طرف جائیں, انتخابات کرائیں. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی پرفارمنس بڑی بہترین تھی, کیونکہ وہ 13 سے 18 17 تک کی بات کر رہے تھے کہ وہ حالات بہتر تھے, اور ہم اس کے تناظر میں ہم انتخابات میں جائیں اور ایک اچھی میجورٹی لے کے, اکثریت دے کے پارلیمنٹ میں رہیں, اور پارلیمنٹ میں آ کے جو ہے پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف فوکس کریں. لیکن جب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ حکومت گرا دیں, انتخابات کی طرف چلے جائیں, تو ان کا وہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نے ایک ضد پکڑی جو دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین پکڑتے تھے, یا وہ آپ نے وہ الٹیمیٹم کو الٹ لیا اور بجائے حالات بہتر کرنے کے عوام کو پھر کلیئرٹی کے ساتھ آتے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے, ہم نے ختم کرنا تھا, ہم اس معاملے کی طرف جانا تھا.
16 ماہ میں اس قدر حالات خراب کر دیے گئے. اب یہ آواز یا پہلے یا اس کے بعد جب حکومت ختم ہو رہی تھی کہ لندن میں میٹنگیں ہوئیں یا نہیں ہوئی, تو اب اس کی عوام یہ بات نہیں سنتی. وہ 16 ماہ کی پرفارمنس پر آواز اٹھاتی ہے, وہ چاہے اس میں ایک پارٹی ہو, چاہے 13 سے 14 سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں. وہ کہتے ہیں سب نے مزے لوٹے, سب نے اپنے معاملات حل کیے. تو اس وقت جو ہے اگر آپ الیکشن میں چلے جاتے, تو میں نے خود ایک دفعہ یہ شہباز شریف صاحب سے یہ بات پوچھی تھی, تو اس پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ معاملات ہم نے سوچا کہ جب حالات خراب تھے, لیکن پھر حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ حالات کو ٹھیک کیا جائے, جس کے لیے ہم نے اگلا قدم جو ہے وہ اٹھایا. لیکن معیشت کو اگر آپ دیکھیں تو یہی 15-16 سالوں میں جو 6.1% پہ کھڑی تھی, وہ 0.29% پر سکرتی چلی گئی, مائنس میں چلی گئی نا. یا تو آپ بڑے قدم اٹھاتے, حالات بہترین کی طرف جاتے, وہ نہیں کر سکے. زراعت 1.55 پر کھڑی رہی. سروس جو سیکٹر تھا وہ 0.86% پر آ گیا. صنعتی ترقی کی رفتار تھی 2.96 پر جو ہے وہ پہنچ گئی. یعنی حالات ڈینجرس کی طرف چلے گئے. اور ڈالر 185 سے 285 سے لگ بھگ 300 تک گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی 120 روپے تک آپ نے اس میں اضافہ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قرضے انہوں نے لیے, اور وہ قرضے لے کر آپ نے کہاں لگائے, اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. دیکھیے جب 2008 سے 18 تک 18 کھرب روپے کا قرضہ لیا گیا, اور پھر 18 سے 22 تک مزید 18 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا, اور پھر 22 سے 16 ماہ میں وہ لگ بھگ 18.5 ٹریلین کا قرضہ لیا گیا. اب یہ جو قرضے لیے گئے یہ تو وہاں پر لگنے چاہیے تھے. لیکن میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ سیاستدان یہ باتوں میں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. قرضہ لیتے ہیں سرکار, یہ لیتے ہیں, آتے قرضہ لیتے ہیں, لگایا اور چلے گئے. بھئی آپ نے کیا کیا اس کو, کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ قرضے آپ نے واپس کرنے کے آپ کی وہ پلاننگ بھی موجود تھی؟ وہ نہ بھی میں دیکھ رہا تھا منشور میں بھی اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اب یہ بھی جو اقدامات ہوں گے. میرے پاس مجھے عادل صاحب کی طرف جانا ہے. عادل صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, کیا انتخابات میں نہ جانے میں کیا لگتا ہے آپ کو ملک کا نقصان ہوا یا فائدہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو نواز شریف صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا تھا. ایگزیکٹلی 1 سال پہلے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ اس وقت پیغام پہنچایا گیا شاہ محمود قریشی کے ذریعے, اور کہا گیا کہ آپ یہ سڑکوں پہ نہ نکلیں. ایک آئینی طریقے سے حکومت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور اس کے بعد کسی کے پاس اکثریت نہیں رہے گی, اور اس کے بعد انتخابات میں جائیں گے. تو خان صاحب نے خود یہ غیر آئینی طریقہ چنا, اور جس طرح وہ 2014 میں سڑکوں پہ آئے اور وہ کہتے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے اور ایک حکومت غیر آئینی طور پہ ختم ہو جائے گی, تو اس مرتبہ بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے الٹیمیٹم دے دیا تو اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا. اور وہی ہوا, وہی ضد, انائیں, غیر تجربہ کاری. وہ اس کے بعد آج یہ سچویشن ہے کہ اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس وقت ڈیالہ جیل میں سائفر کیس چل رہا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہیں پر ہیں, خان صاحب بھی وہیں پر ہیں. 2 جماعتیں جو ہیں وہ اپنا منشور پیش کر رہی ہیں. یہاں سے الزام یہ لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. بھائی آپ نے خود یہ حالات پیدا کر دیے, خود آپ انتخابات اس وقت نہ کرانے کے موجب بنے, اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ریاست کے ساتھ دشمنی ڈال لی, آپ نے ایسے کام کر دیے, آپ نے ایسی ترغیب دی, جس کے بعد 9 مئی جیسے واقعات ہوئے, اور اس کے بعد ایسی سچویشن بنی کہ آج آپ کو ان مقدمات کا سامنا ہے. تو یہ کسی اور نے تو نہیں کیا نا, یہ نون لیگ نے تو نہیں کہا تھا آپ ایسے کریں, یہ پیپلز پارٹی نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ ایسے کریں, یہ کسی اور نے تو نہیں کہا تھا, یہ تو انہوں نے خود یہ چوز کیا. پھر صرف یہی معاملہ نہیں ہے, یعنی پارلیمنٹ سے باہر جانے والا معاملہ, پھر اس کے بعد آپ پچھتائے, اس کے بعد آپ نے یو ٹرن لیا, اس کے بعد اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ, اس کے بعد آپ نے یو ٹرن لیا, پچھتائے. تو کوئی ایک آپ کا کامنٹ آ چکا ہے بالکل, اور جو کہنا یہ جو الٹیمیٹم ہے بالکل عوام پر بہت بھاری پڑا ہے. ناظرین, اسی پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے, اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے, اور عوام اس دور کو کیسے یاد رکھے گی؟ دیکھیے, عوام اس دور کو کیسے یاد رکھے گی, تو اس دور میں عوام پستی رہی ہے, اس کو کسی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. لیکن یہ تو آپ کی میری بات ہے, عوام اس دور میں نواز شریف صاحب کو کیسے یاد رکھے گی؟
تو جیسے دلوں کے وزیر اعظم کو آج تک یاد رکھا ہے ضرور رکھے گی، اور اگر ہم کہیں پہ بھی بھولنے کی غلطی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ عدیل وڑائچ صاحب ہمیں اس میں ہماری اصلاح کریں گے۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے بیان کے بارے میں، جس کی کہ بہت اچھی ترجمانی عدیل وڑائچ صاحب نے کی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جب بھی ان کا کوئی بیان سنواتی ہیں تو وہ اس کے بعد اگلے کامنٹ میں عدیل صاحب کہتے ہیں ایکچولی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور اس کے بعد جو عدیل صاحب بیان کرتے ہیں اس کا بیان سے تقریباً کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جو مقصد وہ سمجھاتے ہیں، جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کا ایکچوئل الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بٹ میری کم عقلی ہوگی اس کے اندر، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، دل پہ لے میں ایک گزارش کروں، میں پھر کچھ کہوں گی تو پھر ساتھ ساتھ مجھے کہیں گے اب بس میڈم انٹرپٹ نہ کریں مجھے، بات تو سن لیں، جی بات تو سن لیں۔ جی جی دیکھیے نا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم تو الیکشن کروانا چاہتے تھے، ہم نے صرف حکومت 1.5 سال اس لیے چلائی کیونکہ اگلے نے الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ عدیل صاحب نے کہا بات درست ہے، سوری عدیل صاحب، پچھلے 2-2.5 سال سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت صرف اس لیے چلائی کیونکہ ڈیفالٹ سے بچانا تھا، یہ الٹیمیٹم کی کہانی تو نہیں ہے۔ آج تک آپ اور آپ کے لیڈر ہی بتاتے رہے کہ ہم نے حکومت ورنہ نہیں چلانی تھی، وہ تو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے چلائی، وہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں الٹیمیٹم کی وجہ سے چلائی، ڈیفالٹ سے تو ملک بچا نہیں ہے، ان کو پرچی پہ کچھ یہ نہیں، وہ ڈیفالٹ سے بچ نہیں گیا ملک، بالکل بچا ہے، لیکن چلائی کس وجہ سے؟ ایک بات اس کو پرچی پہ ان کو ایک چیز لکھتی ٹھیک ہے، ایک بات تو میرے پاس وقت نواز کم ہے، شریف صاحب بالکل نے بہت ساری تسلیم چیزیں کر ذہن میں لیا رکھنی کہ وہ پڑتی ہیں۔ ڈائریکشن دیتے رہے۔ ٹھیک ہے، حسن صاحب اور سعد صاحب اور عدیل صاحب، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور ناظرین جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔